अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज मेहरान वज़ीर साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं CRPD। इनका एक ऐसा इदारे के जो कि तवानाई के बहरान पे, एनर्जी क्राइसिस पे, क्लाइमेट चेंज पे, इस किस्म के इश्यूज़ पे काम करते हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि तवानाई बहरान एक्चुअल में है कि और आम आदमी को हम किस अल्फाज में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरान साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मेहरान साहब, एक आम पर्सन, ले मैन मेरे लिए तवानाई बहरान क्या है और ये कितना सीरियस इशू है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। इस मौजू पे रिसेंटली कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। जो आपका सवाल है कि कितना बड़ा इशू है, यूँ समझिए कि हमारी लाइफ इस आजकल के दौर में हर लिहाज से डिपेंडेंट है तवानाई पे ना, और वो भी जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो नहीं, बहुत ज़्यादा। आपके घर, आपकी गाड़ियाँ, आपका बाज़ार, आपके बिजनेसेस, हर चीज़ में तवानाई पे डिपेंडेंट है हम। वो ज़माना तो रहा नहीं, और ये डिपेंडेंसी और इस डिपेंडेंसी को फिर क्राइसिस पे लोग बहुत अच्छे तरीके से जान सकें। यानी जब क्राइसिस होता है तब बहुत ज़्यादा आसानी से या बहुत अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं। और ये बहरान जो है, ये बहरान के ज़ाहिरी बात है, जब हम आगे बात करेंगे इस पे, इसकी कई वजूहात हैं, और वो वजूहात, इन्हीं वजूहात के लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर रीजनल पॉलिसी एंड डायलॉग CRPD, इन्हीं वजूहात को लेकर हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ लेवल पे कैंपेन करें, मुख्तलिफ़ लेवल पे लोगों से बात करें, और जिसमें पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट के बाकी इंस्टीट्यूशंस और पार्लियामेंटेरियंस, और सबसे बुनियादी जो फोर्स है वो सिविल सोसाइटी, इन सब लोगों को लेके आगे चलें, और हम एनर्जी के जो बहरान हैं और बहरान की तरफ जो हल है और लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, बेसिकली हम इन सारी चीज़ों पे देखते हैं, इन पे काम करते हैं। सही। मेहरान साहब, अब अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शोबों को इस चैलेंज का सामना है? साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो कौन से ऐसे शोबे हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, उनको कोई चैलेंज है? देखें, जैसे मैंने कहा कि हर ज़िंदगी का हर शोबे में सही लोगों पे असर पड़ा है। पिछले कुछ अरसे से कुछ स्टडीज़ आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। यानी ये तादाद, अगर एक यूनिट, पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट जो है, वो पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गए। यानी कोहाट से लेकर और फिर स्वात तक, जहाँ पे यहाँ पे, तो ये तो क्लियरली बंद हो गए, जिसको ताले लग गए। उसके अलावा अगर आप देखें जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस में जो एनर्जी का यानी उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बिजनेसेस मुतासिर हुए। जब हम किसी ज़माने में बात कर रहे थे यहाँ पे, जो पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्तों से जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इतने लोग चले गए यहाँ से अपना सरमाया लेकर। तो मेरा उनसे ये सवाल था, तो क्या वापस नहीं ला सकते? तो वो हंसे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें उनकी फ़िक्र नहीं है जो चले गए हैं, हमें इनकी फ़िक्र है जो अभी है, जो जा रहे हैं, इनको कैसे यहाँ पर। तो यूँ समझें कि हर लिहाज से, और फिर देखिए जो सर्विस डिलीवरी है हुकूमत की तरफ से, जो सहूलियात हैं, उस पर भी असर होता है, जिसमें सेहत, मतलब हस्पताल से लेकर हर चीज़ पे, एजुकेशन। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मसलन हुकूमत से बाहर आवाम की जो अरेंजमेंट्स हैं उन पे असर पड़ता है, गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी पे भी काफ़ी असर पड़ता है। अच्छा। तो ये बड़ा क्लियरली अब तो नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हम अस्पताल, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं जो लोगों को सिर्फ रेफ़र करते हैं, फ़लाँ हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे रेफ़र करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास जो अपना इक्विपमेंट है वो भी काम नहीं कर सकता, एनर्जी पे डिपेंडेंट है।
اور یہ تو بہت پریشان کن بات ہے کہ اب عام انسان بھی اس انرجی کرائسس سے سفر ہونے والا ہے. صحیح. مہران صاحب یہ بتائیں کہ توانائی کی جو بنیادی اسباب اب کیا ہیں جن بحران کی آپ نے بات کی، ان کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس سے عام لوگ کتنے اور کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے صحت کی بات کر دی، صحت کے شعبے میں عام انسان، ہر امیر غریب جو بھی طبقہ بیمار ہوتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کے علاوہ کتنے ہماری عام لوگ بالکل لوور لیول تک بھی آئے اپر سے لے کے تو کتنا سفر ہوں گے؟ اچھا، اس میں جو اس کے اسباب ہے انرجی کرائسس کے، اس پہ تو مطلب مختلف اینگل سے یا مختلف زاویوں سے لوگ بات کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے مسئلہ اتنا کمپلیکس ہے، جتنی کمپلیکسٹی ہے اتنی زیادہ اینگل سے لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیشنل گریڈ سے جو اوور آل ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن، یہ ساری چیزیں جو ویسٹیج ہے انرجی کا، یہ ایک بنیادی وجہ ہے، اور یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانوں سے چلا آ رہا ہے شروع سے. اس کے علاوہ یہاں پہ صوبوں میں یا ضلعوں میں جو ارینجمنٹس ہے اسٹوریج کے، جو ڈسٹریبیوشن ہے یا جنریشن ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. یعنی ہمیں چاہیے تھا نیشنل گریڈ سے ہم پھر آگے چلتے نا، مختلف اور ارینجمنٹس کرتے، تو وہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ ہم نے نہیں کی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے آپشنز ہیں جو ہمارے جو نیشنل گریڈ کے جو یعنی جو ہائیڈرو پاور سے جو بجلی بنتی ہے، پانی سے بنتی ہے، اس پہ جو ہمارا ڈپینڈنس ہے یا اس کی طرف کمپلیٹ ہماری توجہ اس طرف ہے، پالیسی اٹینشن بھی اس طرف ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اور چیزیں ایکسپلور نہیں کرتے. صحیح. نہ تو ہم سولر ایکسپلور کرتے ہیں، سولر میں کیا ہو سکتا ہے، کیپیسٹی کیا ہے، سولر کا اپرچونٹی کیا ہے یہاں پہ. جس طرح ماہرین کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پختونخوا میں جو سورج پڑتا ہے تو یہ کافی بہتر ہے، اس کی کوالٹی اور اس کی مطلب بڑے بہت زیادہ پروڈکشن دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ونڈ کی کیا صورتحال ہے، یہ آپشنز ہم نہیں دیکھتے. تو کرائسس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے یہ بھی وجہ ہے، اور ایگزیکٹلی وہ اس سٹرکچر میں مسئلے ہیں وہ بھی، اور نئے سٹرکچرز، نئے اپرچونٹیز ہم بنا نہیں رہے، نہ تو اس کی طرف ہم توجہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. ریسنٹ جو وجہ ہے جو ایکسپوز ہوا ہے، جو نظر آ گیا سب کو، وہ ظاہری بات ہے دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، کچھ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو صرف جنگ کی زبان سمجھتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ایران اور یو ایس اور یہ سارے جو جنگ تھا یا جنگ ہے، اس میں پھر ہم جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے، مختلف LNG اور باقی جو، تو اس میں جو بریک ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں، اس نے ہمارے کرائسس کو مزید ایکسپوز کر دیا ہے، جس میں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا ہے ایکسپورٹ کے ذرائع سے. ہمارے جو اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں یہاں پہ، اس کی طرف توجہ دینا، اس کو ایکسپلور کرنا. اور ایک چیز جو سب سے بنیادی ہے وہ اور آسان ہے، بنیادی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے، ہم ایک غریب ملک ہے، اور پھر یہ صوبہ بھی ایسا ہے کہ غریب ہے، کہ سولرائزیشن کی طرف، سولرائزیشن میں پھر آگے سینکڑوں تو نہیں، مطلب کئی فیلڈز ہیں کہ اس پہ کام سٹارٹ کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن لوگ اس کرائسس کی بنیاد پہ جو لوگ سفر ہوئے ہیں، جو کاشت کرنے والا ہے، جو بزنس مین ہے، جو تاجر ہے، جو ٹرانسپورٹر ہے، اور جو عام آدمی، عام انسان جو گھروں میں ہیں. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو خواتین ہیں، اس میں سب سے زیادہ خواتین کو پرابلمس ہیں. انہوں نے کہیں سے بھی وہ چیزیں اکٹھے کرنی ہے جس سے وہ آگ جلا سکیں، جس کے ان سے چولہا چل سکے. تو اگر یہ ساری چیزیں سولرائز ہو یا گورنمنٹ کا توجہ اس طرف ہو، جو پرانے سٹرکچر میں مسائل ہے اس کو بہتر کرنے میں لگیں،
وہ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن نئے جو مواقع ہیں ان کو پیدا کریں تو یہ میرے خیال میں کرائسس ختم یعنی مہران صاحب آپ یہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ہم اس کو یوٹیلائز کریں. بالکل یہ جو ابھی توانائی بحران ہوا ہے اس سے آپ نے لوگوں کا تو بتایا، لیکن عام آدمی بزنس مین، یہ تو پروڈکشن والے ہو گئے سارے، بزنس مین ہو گیا، تاجر ہو گیا، کاشتکار ہو گیا، جو عام لے مین ہے وہ کس حد تک سفر ہوا ہے؟ دیکھیں ہوا یہ کہ جو موبیلٹی ہے، یعنی یا جس طرح میں نے کہا کہ سروس ڈیلیوری ہے ایون گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی لوگ ریسیونگ ہینڈ پر ہے، مطلب لوگوں نے وہ فیسلٹی وہ سروس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کو وہ اس طریقے سے نہیں مل رہا. اس کی بنیاد پہ ٹرانسپورٹیشن کے دیکھیں کرائے جو ہے جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، اور اگر ایگزیکٹلی وہی بات لے مین والی آ گئی کہ لے مین جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہے. تو اگر یہ الیکٹریفائی ہو جائے یہ پورا ٹرانسپورٹ سسٹم تو آپ دیکھیں یہ کتنا فرق پڑتا ہے، صحیح، جو پھر ماحولیات پہ کتنا اثر پڑتا ہے. اچھا یہ جو کرائسس ہے اس کرائسس کو ہم بڑے عجیب طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے، یعنی ہم اگر بجلی بناتے پھر کوئلے سے بنانا شروع کریں گے، پھر ہمیں جو ذرائع گیس ان ساری چیزوں سے جب ہم اکٹھے کرتے ہیں تو یہ پھر ماحولیات پہ اثر پڑتا ہے. ماحولیات پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہہ گئے لٹرلی سیلابوں میں. وجہ یہ ہے کہ ہم جو کرائسس ہے وہ غلط طریقے سے ان کو پورا کر رہے ہیں. مثلا ہم کوئلے سے کیوں کریں بجلی بنائیں، کیوں ہم اپنے ان سارے پلانٹس کو کوئلوں سے، اور پھر اتنا ایکسٹریکشن بھی کوئلے کا ہو اور کاربن کا اتنا زیادہ ہم ایمیشن کریں. تو ظاہری بات ہے عام آدمی کے گھر، ابھی ریسنٹلی خدا نہ کرے یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا پورا ریجن ہے وہ ہر وقت لوگ اس ذہن اس ٹرامے میں تھے کہ پچھلی کی طرح ابھی بھی سیلاب نہ آئے، اور یہ اگر سیلاب آتے ہیں تو نہ بھی آئے سیلاب بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے، لیکن لوگ ذہنی طور پہ ٹراماٹائز رہیں گے، لوگ ذہنی طور پہ سیلاب کا انتظار کریں گے. ان کی لائف اس طریقے سے جو ایک بحران یا جو ایک ڈیزاسٹر کا انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کی لائف کیا ہوگی. صحیح صحیح. تو یہ عام آدمی پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے. صحیح. مہران صاحب اب تو اتنی ہم نے ٹینشن کی بات کیا، بتائیں اس سے نکلا کیسے جائے اس بحران سے؟ ہاں میں نے کوشش کی جو بیچ میں جو بھی باتیں کی اس میں حل کے راستے ہیں. سولرائزیشن ہو گیا، ونڈ کا استعمال کرنا ہو گیا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کرتے ہیں ابھی ہم جو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ سولرائزیشن شروع ہوئی تو اس کو ہم کہتے ہیں سولر رش، یعنی سب لوگوں نے سولر پینل لگانا شروع کر دیا. تو دن کے وقت ان کا مسئلہ حل ہو گیا، بجلی ملنے لگی مختلف چیزوں، ایون کاشتکاروں کے لیے ٹیوب ویل کے لیے بجلی مل گئی، خواتین کے لیے گھر میں سولر والے چولہے آ گئے ہیں. ایگزیکٹلی تو وہ ملنے لگا. لیکن ہوا یہ کہ ایگزیکٹلی یہ شام کو کیا ہوا، شام کے بعد کیا ہوگا. تو یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹریز پہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. تو ابھی کیا فوراً کیا ہو سکتا ہے، یہ جو ٹیکسز ہے یہ ختم ہو سکتے ہیں. جیسے ختم ہوں گے تو یہ جو بحران ہے وہ کم از کم 80% سے بھی کم ہو سکتا ہے. یعنی جو لوگوں کو دن کو صرف بجلی ملنے والی تھی سولر کے پینل، تو وہ ساتھ بیٹریز سے اسٹوریج سے وہ فوراً ہی رات کے وقت تک بھی چلا جائے گا. اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا کلچر ہے پوری دنیا میں، اس کو کمیونٹی اسٹوریج کہتے ہیں، یا منی گریڈ کی شکل میں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ کمبائنڈ اسٹوریج ہوتے ہیں. یعنی ایک کمیونٹی کو ایک فیسلٹی ہوتی ہے، یعنی پوری کمیونٹی میں جو سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اسٹوریج سسٹم کے ساتھ جو پینل لگے ہوئے ہیں، یہ دن کے وقت جو ایکسٹرا بجلی ہے وہ یہاں پہ جمع ہوتے رہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں اگر سولرائزیشن ہے تو پھر پنکھا اگر چلے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی ہے. لیکن ویسٹیج تو ہو رہا ہے. جب بن رہا ہے تو اس کا مطلب اسٹور بھی ہونا چاہیے. تو ایک فوراً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسٹوریج سسٹم ہے اس کو بہتر کریں. تب بہتر ہوگا کہ بیٹریز کا لینا آسان ہو.
دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ہم فوراً یہ کر سکتے ہیں کہ جو الیکٹریفیکیشن ہے پورے ٹرانسپورٹ سسٹم کا اس کے لیے ہم کام کریں، یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مختلف جگہوں پہ یہ جو مینوفیکچر ہے لوکل وہ بہتر ہو، بلکہ سٹارٹ ہو بہتر، کیونکہ ابھی تک ہے نہیں نا، تو وہ سٹارٹ ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک، یعنی 80% سے بھی یہ انرجی کے کرائسس کو کنٹرول کر سکتا ہے. صحیح. مہران صاحب آخر بتائیے، جو آپ کا ادارہ ہے یہ کس لیے قائم ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ریزالو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ادارہ میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں اور اس کا موٹیویشن بھی یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائف گزر رہی ہے، لیکن جو عام آدمی ہے، سبالٹرن جو لائف ہے وہ لائف بہتر نہیں ہو رہی. اگر کہیں پہ بہتر ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہی. اس میں علاوہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہم ہمیشہ بڑے ڈیمز کی آپشنز پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس بہت زیادہ خطرناک قسم کی بات ہے جو کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں. یہ بڑا موٹیویشن ہے. دوسرا موٹیویشن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بات نہیں کرتے اپنی لائف کی بہتری کے لیے، اور نہ یہ بات پہنچ رہی ہے پالیسی میکرز تک، لیجسلیٹر تک، یہ نہ بات پہنچ رہی ہے. اور دوسری یہ بھی ایک بڑا موٹیویشن ہے. تیسری موٹیویشن یہ ہے کہ جو انرجی کرائسس ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے. لیجسلیٹر، گورنمنٹ ادارے اور سول سوسائٹی، ان سب لوگوں کا اس طریقے سے اتنا اٹینشن نہیں ہے. تو ہماری یہ بھی موٹیویشن ہے. تو ہم چاہتے ہیں آپ اس گیپ کو برج بھی کر رہے ہیں، سب سارا برج کریں، اور اس کے لیے ہم مختلف جو نیٹ ورکس ہیں جو انرجی پہ کام کریں پورے پاکستان میں، سارے صوبوں میں، ان کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرتے ہیں. ان کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں ہم، ان کے الائنس کا حصہ ہیں، اور ان کے جو یعنی ان کا جو انٹرسٹ ہے خیبر پختونخوا میں ان کو بھی بڑھا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ بھی آئیں. سندھ میں جو کام ہو رہا ہے تو سندھ کے دوستوں کو کہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہمیں سجیسٹ کریں مختلف حل کے متعلق. پھر سول سوسائٹی آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے، تو اس لیے پالیسی میکر تک آواز بھی نہیں پہنچ رہی، اور بڑا سکیٹرڈ ہے، ڈرا ہوا ہے اور ڈسکنیکٹڈ ہے سول سوسائٹی. تو یہ ہمارا موٹیویشن ہے کہ یہ سول سوسائٹی کنیکٹڈ رہیں، اور جو وائسز ہے جس کی بنیاد پہ پالیسیز بنتی ہے وہ ویل انفارمڈ ہوں. تو مختلف لوگوں سے ہمارے جو ہمارے ساتھ جو امپلائیز ہے اس کے علاوہ ہم نے نیٹ ورکس بھی بنائے ہوئے ہیں. تو ان نیٹ ورکس جو نوجوانوں کے نیٹ ورکس ہے، لڑکے اور لڑکیاں، ایون ٹرانسجینڈر، تو ہم ان کو سب کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ان سارے مسائل کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. مجھے آخر میں بس ایک یہ سوال یاد آیا، جو حکومت وقت نے اس وقت آئے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو انہوں نے بالکل آف ڈیز دیے ہوئے ہیں، آفیسز کے آورز بھی تبدیل کیے ہیں تاکہ اس انرجی کرائسس کو وہ کر سکیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سلوشن ہے؟ کیونکہ ایز اے پرسن جب میں خود نکلتی ہوں رات کے 8 بجے تو روڈ اسی طریقے سے ہوتے ہیں. اگر کوئی کام پہ نہیں جا رہا تو لوگ آؤٹنگز کر رہے ہیں، لانگ ڈرائیوز کر رہے ہیں، روڈ اسی طریقے سے بھرے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ سلوشن تھا؟ سلوشن دیکھیں، جو چیزیں عام یا غریب آدمی پہ اس کی لائف کو متاثر کرتی ہیں، یہ کیسے سلوشن ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. دوسری چیز جو ضائع ہے انرجی کا بھی اور ضائع ہے پیسوں کا بھی، تو وہ آپ کو معلوم ہے لگژری لائف، اور لگژری لائف کو جو ہم نے بڑے سٹرکچر کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی گاڑی موو کرتی ہے تو ساتھ میں کتنی گاڑیاں ہوں، اگر ایک چھوٹا سا پروگرام ہونے والا ہے تو اس کے لیے کتنا ویسٹیج ہو. ریسنٹلی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ اس بات کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، ہو بھی سکتے ہیں. ابھی جو پارلیمان کا سیشن ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اس پہ اتنا زیادہ ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے تھا. ویسٹیج کا میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں بڑا انٹینشنلی، کیونکہ اس پہ ضائع ہوا ہے. کم از کم عام آدمی جو متاثر بھی ہو رہا ہے
اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وکٹم بھی ہو اور آپ کا پیسہ قصوروار بھی میں بھی ہو. لگا رہا ہوں. آپ وکٹم بھی ہو, آپ قصوروار بھی ہو. صحیح. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سلوشن نہیں ہے. وکٹم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وکٹم کو اس وکٹم کا جو اس کی لائف ہے اس سے نکالنا چاہیے, نہ کہ اس کو خراب کرنا چاہیے مزید اس کی لائف. تو یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن اور طرح ہو سکتے ہیں. اسٹرکچر میں مسائل ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. اور آپ ایسے اتنے زیادہ آپ کے پاس آپشنس ہے پالیسی لیول پہ, اس کو لے آئیں تو آپ کا انرجی کا کرائسس حل ہوگا. مجھ سے آپ کیوں توقع کر رہے ہیں کہ میں اپنی موبلٹی کو ختم کروں؟ یہ تو میرا بنیادی جو انسانی حق ہے, جو آئینی حق ہے, اس سے آپ مجھے روک رہے ہیں. صحیح, زبردست. تھینک یو مہران صاحب, تھینک یو.